जी अस्सलाम वालेकुम। मैं सईद अलवी और आप देख रहे हैं एजीएन स्पेशल। नाज़रीन, फौज ने अब तक 25 इसराइली साख्ता हेरोप ड्रोन्स को मार गिराया है। भारत के बुज़दिलाना हमले के बाद 5 जदीद तैयारों मुतअद्दद पोस्टों को तबाह कर दिया गया। भारत बोखलाट में इसराइली हेरोप ड्रोन से पाकिस्तान पर हमला आवर हुआ है, लेकिन पाकिस्तान ने फौरी तौर पर 25 ड्रोन को मार गिराया है। बुज़दिलाना हमला भारत की परेशानी और बौखलाहट की निशानी है। लाइन ऑफ कंट्रोल पर भारत ने भरपूर नुकसान उठाया है और मजीद नुकसान उठा रहा है, क्योंकि हमारी अफवाज मुस्तैद हैं और फौरी तौर पर भारतीय फौज का मुकाबला कर रहे हैं। पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों से इसराइली साख्ता हेरोप ड्रोन्स का मलबा उठाया जा रहा है। भारतीय जारियत का भरपूर और जरूर जवाब दिया जाएगा। बुज़दिल दुश्मन ने रात की तारीकी में हमला किया, लेकिन पाकिस्तान ने जदीद टेक्नोलॉजी वाले राफेल तैयारे मार गिराए और दुश्मन को पिछाड़ दिया। पाकिस्तान ने राफेल तैयारे गिराकर भारत का गरूर खाक में मिला दिया। पाकिस्तान ने भारत के 25 ड्रोन गिराए, लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर भारतीय अफवाज को अंगेज किया हुआ है और पेशकदमी से रोका हुआ है, बल्कि उनको पीछे धकेल रहे हैं और मुसलसल लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर भारतीय अफवाज को नुकसान उठाना पड़ रहा है। अभी तक तकरीबन एक अंदाजे के मुताबिक 40 से 50 भारतीय अफवाज को जानम वासल कर दिया गया। पूरी कौम भारत को शिकस्त देने के लिए यकजा है। अफवाज पाकिस्तान हमा वक्त तैयार हैं और दुश्मन को तारीखी मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। इस हवाले से तफसीली बातचीत करते हैं। मुझे प्रोग्राम में ज्वाइन कर रहे हैं ब्रिगेडियर तुगरुल यामीन साहब। आप दिफाई तजियाकार हैं और इसके अलावा कादर मंदोखेल साहब, आप रहनुमा हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, और सीनियर तजियाकार मियां अब्दुल वहीद साहब। तो बातचीत का बाकायदा सिलसिला शुरू करते हैं। ब्रिगेडियर तुगरुल यामीन साहब, कैसे देखते हैं इस वक्त जैसे बुज़दिलाना हमला भारत ने पाकिस्तान के ऊपर रात की तारीकी में किया, लेकिन हमारी जदीद टेक्नोलॉजी से लैस एयरफोर्स ने फौरी तौर पर 5 जदीद तैयारों को मार गिराया और दुश्मन को अपने घर में ही मारा और मौके के ऊपर हिसाब बराबर किया। आप कैसे देखती हैं आज फिर ड्रोन्स के जरिए भारत ने हमारे ऊपर हमला करने की कोशिश की, लेकिन अफवाज पाकिस्तान ने 25 इसराइली साख्ता ड्रोन्स को मार गिराया। तो आप कैसे देखते हैं कि हालात किस तरफ जा रहे हैं? इन कुछ बातें मद्देनजर रखनी जरूरी हैं। एक तो ये, जैसे रवायती जंग होती थी कि लाइन ऑफ कंट्रोल पे या इंटरनेशनल बॉर्डर पे दुश्मन जो है वो दरअंदाजी करता था, ये उससे बहुत मुख्तलिफ है। अभी तक जो उन्होंने हमले किए हैं उन्होंने मिसाइल से किए हैं और ड्रोन से किए हैं, तो उनका जवाब फिलहाल उसी तरह दिया गया है। मगर ये आगे देखने की बात ये कि हमारे जो लीडर्स हैं, फौजी और सिविल लीडर, आगे उनका क्या इरादे है, क्योंकि ये एस्केलेशन की जंग है। इसमें आप बड़े फूंक फूंक के कदम रखते हैं, हर सीढ़ी पे सोच विचार करके कदम रखते हैं। ये कोई उतनी तेजी से ये वो जंग नहीं होती जैसे पुराने जमाने पे इन्फेंट्री शुरू हो गई या टैंक शुरू हो गए, उस तरह की जंग नहीं। ये बड़े सोच समझ के बड़ा इसके तमाम मुजमरात पे नजर रख के फिर इस पे अगला कदम उठाना होता है। तो मेरे ख्याल में अभी तक तो हिसाब बराबर है, या फिर मैं कहूँगा पाकिस्तान को बढ़तरी हासिल है, मगर अगला कदम पाकिस्तान क्या उठाना है ये बहुत सोचने की बात है। टारगेट लिस्ट हमारे पास बहुत बड़ी है, हम पूरे हिंदुस्तान को कवर करते हैं, हमारे फुल स्पेक्ट्रम डेटर्स हमारे पास है। क्या इस जो अभी नया इन्होंने ड्रोन के जरिए हमला किया है उसका हम जवाब में ड्रोन से ही हमला करते हैं, या हम मिसाइल से हमला करते हैं, या जो मिसाइल हम फायर करते हैं क्या उनसे आईपी वॉरहेड लगाएंगे या नहीं लगाएंगे, ये तमाम चीज़ें बड़ी सोच विचार की बात होंगी। और मुझे यकीन है कि अभी फौजी हेडक्वार्टर्स में इन बातों पे बहस मुबाहिसा हो रहा होगा, और जो भी फैसला किया जाएगा वो ऐसा फैसला होगा जिससे कौम को फायदा हो, मुल्क को फायदा हो और दुश्मन को उससे मुंह तोड़ जवाब मिल सके। अच्छा कादर मंदोखेल साहब, आप कैसे देखते हैं हालात किस तरफ को जा रहे हैं? हमने वक्ती तौर पे तो भरपूर मुकाबला किया, उनके कीमती तरीन जहाज हमने मौके के ऊपर गिरा दिए, फिर उन्होंने ड्रोन भेजे जो कि इसराइली साख के थे, उनको भी हमने गिरा दिया। कोई नुकसान ऐसा बहुत ज्यादा नहीं पहुंचा सके ड्रोन हमें। तो हालात किस तरफ जाते देख रहे हैं आप? देखिए जी, हालात तो आपके सामने हैं। जितना इंडिया जो है ना वो
اپنی حرکتوں سے باز نہیں آئے گا، اسی حساب سے ان کو منہ کی کھانی پڑے گی۔ جیسے محترم نے بتایا کہ ایک جو فرانس کی، تو میاں صاحب یہ بھی قادر مندوخیل صاحب نے بات شروع کی تھی، ان کی آواز نہیں آ رہی، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس وقت کس طریقے سے پاکستان نے اپنے دشمن کو انگیج کیا ہوا ہے اور اس کی ہر چال کا خوبصورتی سے مقابلہ کر رہے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ ہماری بہادر افواج ہندوستان کی اتنی بڑی فوج کا جو ہے مقابلہ کر رہی ہے، اور نہ کہ مقابلہ کر رہی ہے بلکہ جو ہے اس کو منہ توڑ جواب دے رہی ہے، اور یہ ایک بڑی خوش آئند بات ہے۔ اور یہ سمجھتے ہیں کہ اب لیکن یہ دیکھنا چاہیے ہمارے پیچھے جو چونکہ یہ اکیلا ہندوستان نہیں لڑ رہا، اس کے ساتھ اسرائیل بھی جو ہے وہ ان کا گٹھ جوڑ ہے، اور پیچھے وہ پلاننگ کر رہے ہیں، پیچھے وہ بیٹھ کے ان کو سپورٹ کر رہے ہیں، ان کو ہر طرح کی ان کو سپورٹ وہ اسرائیل کر رہا ہے۔ اب ہمیں بھی یہ دیکھنا ہے کہ ہم اس کا کیا اس کا جواب دیتے ہیں، اور پراپر طریقے سے ہمیں اس کا جواب دینا ہوگا۔ اور جب تک کہ ہم نے ہندوستان کو ہندوستان کی زبان میں جواب نہ ہم نے دیا، یہ آگے بڑھتا چلا جائے گا۔ اس کو جو ہے اس کو روکنا بڑا ضروری ہے، اور جس طرح سے میرے پیش روبی بریگیڈیئر صاحب نے فرمایا کہ وہ سوچ سمجھ کے سٹیپس تو جو ہوتے ہیں وہ سوچ سمجھ کے، خاص طور پہ جنگوں کی جو پلاننگ ہے وہ انتہائی اہمیت کی حامل ہوتی ہے، اور اس پہ پھر دشمن کے خلاف بھی وہ کام کیا جاتا ہے جس سے اس کے دانت کھٹے ہو جائے۔ تو اس کے لیے پاکستان کی تمام افواج، تمام ادارے، پاکستان کے عوام پوری کی پوری ہماری افواج کے ساتھ ہے، ایک ہی پیج پہ ہم سارے ہیں، اور یہ ایک بڑی اچھی بات، پازیٹیو بات ہے۔ جی ٹھیک ہے۔ قادر مندوخیل صاحب آپ کو آواز آ رہی ہے؟ جی پلیز کنٹینیو کیجئے۔ جی پتہ نہیں کہاں سے آپ نے روکا؟ ہاں جی، روکا نہیں تھا، وہ آپ کی آواز نہیں آ رہی تھی۔ میں آپ سے یہی پوچھ رہا تھا کہ ابھی آئندہ کیا صورتحال آپ کو نظر آتی ہے، کیونکہ بھارت تو اب پتے کھیل رہا ہے، اس نے آج ڈرون پھینکے، ہم نے کامیابی سے ان کو تباہ کر دیا، تو اب حالات کو کس طرف جاتا دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں میرے خیال میں بھارت جو نا وہ جو جہاز انہوں نے فرانس کے رافیل جہاز جس پہ وہ ناز کر رہی تھی، وہ تو ان کو عبرتناک شکست ہو گئی ہے۔ ان کی پورا جدید سسٹم کو بلاک کر کے اور ان کو ان کے سرزمین پہ گرا دیا ہے۔ تو میرے خیال میں اس سے زیادہ پسپائی اور کیا ہو سکتی ہے؟ پھر جو لائن آف کنٹرول پہ جو سفید جھنڈے آپ کو نظر آئے ان کی، وہ بھی بین الاقوامی قوانین کے تحت وہ بھی ایک شکست کا ایک منہ بولتا ثبوت ہے۔ اب یہ جو ڈرون شو نہیں ہے، یہ تو آپ نے دیکھا ایران نے کوئی 3000 ڈرون جو نا وہ اسرائیل کی طرف جو نا وہ داغے گئے، تو وہ 3000 میں میرے خیال میں شاید چند نشانے پہ لگے، باقی سارے گرے، کیونکہ ان کی سپیڈ سلو ہوتی ہے، اور یقیناً ہمارا جو ڈیفنس سسٹم ہے نا وہ مضبوط ہے، اس حوالے سے وہ کوئی کامیاب ہو نہیں سکتے۔ اب دیکھ رہے ہیں پورے پاکستان میں، چاہے کراچی میں، چاہے باولپور میں، پنڈی، لاہور میں، اور ایک جگہ وہ ڈرون جو نا وہ لا کے، اور وہ کیا ثابت کرنا چاہ رہے ہیں کہ وہ پورا پاکستان کو وہ خوف میں مبتلا کر دیں گے۔ لیکن ہماری ایک بڑی میں کہوں گا ایک لحاظ سے پاگل قوم ہے، جہاں ڈرون گرتے ہیں وہاں پبلک جمع ہوتی ہے اور باقاعدہ جو ہے نا ان کا تماشا بناتے ہیں، ویڈیو بناتے ہیں۔ تو یہ وہ قوم ہے جو 40-45 سال سے جنگ میں رہی، 1979 کی افغان جنگ سے، تو ہم تو ویسی گوریلا جنگ میں ایک 40-45 سال سے ہم کیا کرائیں گے۔ میں آپ کو ڈرون کا حوالہ دے رہا ہوں، تو ڈرون پہ تو لوگ تماشا بناتے ہیں، وہاں تو لوگ ویڈیو بناتے ہیں، گپ شپ کرتے ہیں، آپ کے سامنے فوٹیج ہے، ویڈیو ہے، پورا سوشل میڈیا میں۔ جی جی بالکل، آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے۔ آواز آ رہی ہے؟ جی جی بالکل آ رہی ہے، جی پلیز کنٹینیو کیجیے۔ اچھا، اس کے علاوہ میں یہ چیز کروں کہ لیکن بالکل محترم نے صحیح فرمایا ہے کہ یہ ایک وہ گائے کی پیشاب پینے والے لوگ ہیں، اور ان کو ان کی زبان میں بات جو کرنی پڑی گی، یہ اس طرح شرافت سے نہیں مانیں گے۔ یہ ہم نے جو ایٹم بم بنایا ہے یہ آخر کس دن کے لیے بنا ہے؟ میں تو کہتا ہوں سب سے پہلے جا کے گرا دے ان کی فوجی چونیوں پہ، اس کے بعد جا کے یہ ڈیم شیم پہ گرا دے، تاکہ پھر بین الاقوامی ہے تب دیکھا جائے گا ایران کا جو ہے نا پوری دنیا نے کیا بگاڑا۔ کئی سال سے جو ہے نا وہ پورے دنیا میں تنہا ہے، اور وہ بہتر معیشت بھی ہے، بہتر ہر چیز بھی موجود ہے، تو ہمارا کیا بگاڑے؟ کیونکہ اس طرح یہ جو امریکہ کا ناجائز بچہ اسرائیل ساتھ ہے، تو میں یہ کہوں گی اب موقع ہے کہ اگر جہاں ادھر اس پہ
اس پہ اٹیک کرنا ہو ہندوستان پہ، وہاں ساتھ ساتھ جو ہے نا وہ اسرائیل پہ کر لیتا ہے کہ وہ ایک جو بغل بچہ ہے ناجائز جو کفار کا بچہ وہاں پہ پال رکھا ہے پورے اسلامی ممالک کے درمیان میں کہتا ہوں دونوں کو ایک ہی مرتبہ صفحہ ہستی سے ہٹانا چاہیے، اس کے علاوہ کوئی حل نہیں ہے۔ میں آپ کو بتاؤں آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے، اسی طرح جی بالکل ٹھیک ہے، آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے۔ اچھا بریگیڈیئر طغرل یامین صاحب، آپ ٹیکنالوجی کے اعتبار سے انڈیا اور پاکستان کو کیسے کمپیئر کریں گے؟ کیا پاکستان ٹیکنالوجی کے اعتبار سے واقعی اس وقت بہترین ٹیکنالوجی سے لیس ہے، اور ہماری فوجیں جو ہیں اس کے پاس جدید ٹیکنالوجی موجود ہے جو کہ بھارت کا مکمل مقابلہ کر سکتی ہے؟ جی میرے خیال میں تو ہم ان سے کسی طرح کمتر نہیں ہیں، ہمارے پاس ہر قسم کی ٹیکنالوجی ہے، اور ہم نے اپنے محدود وسائل میں رہتے ہوئے ہر قسم کی ٹیکنالوجی پروڈیوس بھی کی ہے، جو ہم باہر سے خرید سکتے تو ہم نے لی بھی ہے۔ ہمارے جہازوں میں ہر قسم کے نئے میزائل ہیں جو کہ بیونڈ ویژول رینج فائر کر سکتے ہیں، ہمارے ریڈار بھی اچھے ہیں، ہمارے پاس الیکٹرانک جیمنگ سسٹمز بھی موجود ہیں، اور سائبر اٹیکس بھی ہم کر سکتے ہیں، اور ہم کر بھی رہے ہیں۔ تو کسی طرح سے بھی ہم ہندوستان سے کمتر نہیں۔ جنگیں جو ہیں وہ ٹیکنالوجی سے زیادہ ہمت سے لڑی جاتی ہیں۔ اگر آپ میں ہمت ہے، اگر آپ لڑنا چاہتے ہیں تو ٹیکنالوجی جو ہے اس کو آپ ہرا سکتے ہیں۔ آپ دیکھیں ویتنام میں کیا ہوا، افغانستان میں کیا ہوا، ایک ایسی فوج جس کے پاس بہت ٹیکنالوجی تھی وہ نہیں جیت سکی۔ سو ٹیکنالوجی سے زیادہ یہ کہ قوم کا اپنا مورال اونچا ہونا چاہیے، قوم کو یکجا ہونا چاہیے، متحد ہونا چاہیے، آپس میں پھوٹ نہیں ہونی چاہیے۔ اور میرے تو خیال میں ہم لوگ کسی سے کم نہیں، انڈیا سے تو خیر کسی طرح سے بھی کم نہیں، اسرائیل سے بھی کم نہیں۔ ہمارے پاس تمام ٹیکنالوجی کی چیزیں موجود ہیں، ہمارے افواج پاکستان بہت ویل ٹرینڈ ہیں، آزمودہ ہیں۔ جیسے میرے ایک بھائی کہہ رہے تھے پچھلے 40 سال سے ہم ایک جنگ لڑ رہے ہیں، ایک غیر اعلانیہ جنگ لڑ رہے ہیں، تو ہم کمتر نہیں ہیں، کسی طرح کمتر نہیں ہیں۔ اور پچھلے کئی سالوں میں ہم نے اپنی ٹیکنالوجی کو بھی بہت امپروو کیا ہے، بہت زیادہ امپروو کیا ہے، مطلب اس کا شاید ہندوستان کو اندازہ نہیں ہے، مگر ایسا اب تو شاید اندازہ ہو گیا ہوگا جس طرح کی ان کے رافیل طیارے گرائے گئے ہیں، تو آپ کیا سمجھتے ہیں؟ آپ کچھ اندازہ ہوا ان کو؟ جی بالکل، جی بالکل، وہ بھی PL-15 جو ہمارے بیونڈ ویژول رینج میزائل تھے وہ بھی بہت دور تک انہوں نے مار کی، اور ہندوستانی جہازوں کو گرایا، اور ان کی سرزمین کو گرایا، اور ان کے الیکٹرانک سسٹمز کو ہم نے جیم کیا۔ تو ہم کسی سے کم نہیں ہیں، مطلب میرے خیال میں انشاءاللہ کسی طرح سے بھی بھرپور مقابلہ کریں۔ بالکل آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے کہ پاکستان انڈیا کا بھرپور مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہے۔ میاں صاحب، جیسے بریگیڈیئر صاحب کا کہنا ہے کہ ٹیکنالوجی سے زیادہ جو ہے وہ ہمت کی ضرورت ہے، جرأت کی ضرورت ہے، جذبہ ایمانی کی ضرورت ہے، تو آپ کیسے دیکھتے ہیں کہ پاکستان میں افواج کا اور عوام کا جو مورال ہے وہ کتنا ہائی ہے اپنے دشمن کے خلاف؟ اس میں کوئی شک نہیں کہ جو جنگیں ہیں نا وہ ہمت اور وہ قوت ایمانی سے جو ہے نا لڑی جاتی ہیں، اس میں کوئی شک نہیں۔ اور یہ ایک بہت اچھی بات ہے کہ ہماری عوام جو ہے اور ہمارے تمام کے تمام ادارے افواج پاکستان کے ساتھ ایک لائزون بنائے ہوئے ہیں، بلکہ اتنا متحد ہیں کہ مجھے کبھی بھی اتنے متحد کبھی بھی نظر نہیں آئے۔ الحمدللہ یہ سیسا پلائی ہوئی دیوار کی مانند ہیں، اور وہ اپنی افواج پاکستان کا بھی مورال بڑا ہائی ہے اور پاکستانی عوام کا بھی۔ دیکھیں کسی کو جنگ کی فکر نہیں ہے، فکر یہ ہے کہ دشمن کو کس طرح ہم اس کے گھر میں گھس کے کیوں نہیں مار رہے۔ مطلب یہ دیکھیں کہ عوام کو یہ فکر ہے کہ ہمیں دشمن کو اور زیادہ مارنا چاہیے۔ اب جس طرح سے میرے پیش رو ہمارے ایک محترم نے بھی فرمایا کہ ہم نے ان کے اوپر ایٹم بم بھی مار دے، کہ ہماری یہ قوم کا یہ مزاج یہ ہے کہ اگر ہندوستان نے ہمارے ساتھ یہ کر رہا ہے ایسا، تو اب ہم اس کو صفحہ ہستی سے مٹا دیں۔ کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو ایٹم بم ہے یہ ہم نے کھلونے کے طور پہ نہیں بنایا ہوا، اور یہ اس کے اوپر جو ہے نا یہ ہندوستان اور اسرائیل دو ممالک کے اوپر یہ ہم نے یہ جب کبھی ضرورت پڑی اس کو چلانے کی تو یہ ان دونوں ممالک کے، تیسری کوئی بھی ہمارا دشمن نہیں ہے۔ اور پورے اس ریجن میں بھی آپ دیکھیں کہ ہندوستان کی جو مخالفت ہے وہ بہت زیادہ ہے۔ آپ دیکھیں کہ بھوٹان، اسرائیل، چائنا، یہ ساروں کے ساتھ اس کا، ایون بنگلہ دیش، اب دیکھیں افغانستان بھی اندر سے اب اس کے خلاف ہو گیا ہے، ایران جو ہے وہ بھی اسی تگ و دو میں ہے کہ اسی طریقے سے یہ اس وار کو جو ہے یہ بند ہونی چاہیے۔ یہ ایک
पॉजिटिव साइन है ईरान का भी, और लेकिन अब उनका मीडिया ये देखें, हिंदुस्तान का मीडिया उनकी अफवाज के ऊपर बड़ा क्रिटिसाइज, उनकी गवर्नमेंट के ऊपर बड़ा क्रिटिसाइज आप करना शुरू हो गया है कि ये देखें कि जिस पाकिस्तान को आप कहते थे इसकी इकोनॉमी नहीं है, जिसको कहते थे कि कर्जों के बोझ तले दबा हुआ है, वो जहाज अपने बना रहा है, वो हाँ वो अपने जहाज तो अपने जहाजों से नहीं, फिर असला देखें जितना जदीद हमारी अफवाज के पास जो है असला है, उनके पास तो जंग आलूदा गन्ने हैं, और उनकी गन्ने वो देखे कि कोई एक मिसाइल कोई उनकी तरफ से आया हुआ उसने अपना टारगेट पे गए हो, नहीं हुआ ऐसा। बिल्कुल आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि हमारी फौज जो है वो बेहतरीन असले से लैस है, और हमारा जो जज्बा है वो बहुत इस वक्त अहम है इस जंग के लिए। कादर मंदोखेल साहब, ये आज जो ड्रोन भेजे गए पाकिस्तान की तरफ, ये भी इसराइली साख के हैं, तो पहले भी यही कहा जाता है कि भारत और इसराइल गठजोड़ है पाकिस्तान के खिलाफ, तो ये इसराइली जो ड्रोन आए इससे एक बार दोबारा ये साबित नहीं हो गया कि इसराइल और इंडिया का जो गठजोड़ है वो पाकिस्तान के खिलाफ है और ये मिल के पाकिस्तान के खिलाफ काम कर रहे हैं? देखिए, मैंने तो पहले ही अर्ज कर चुका हूं कि ये एक बहुत अच्छा मौका है कि पूरा मिडिल ईस्ट पे पाकिस्तान का एहसान होगा कि इसराइल को जो नाजायज बच्चा मुसलमानों के बीच में पाल के रखा हुआ है उसको सफाई से मिटा दे। क्योंकि इससे पहले भी आपको याद होगा कि इसराइल जो है ना वो पाकिस्तान की एटमी सलाहियत को खत्म करने के लिए वो हिंदुस्तान के साथ कई मरतबा जो है ना वो प्लान बना चुके हैं, और आज तो ये साबित हो गया है कि ये ड्रोन सारे और असला वगैरह सब इसराइल ले रहे हैं, तो हम क्यों खामोश रहे? आप देख रहे हैं अगर ईरान सपोर्ट करा था हिजबुल्लाह को या किसी जमात को तो अमेरिका और ये सारे उसके खिलाफ होते थे, और आज अगर इसराइल खुल के हिंदुस्तान का साथ दे रहे हैं तो उस सूरत में हमें तो एक इधर और एक उधर जाके धक्का देना चाहिए। और दूसरी बात, मैं एक पॉलिटिकल वर्कर के हिस्से से आपको बता दूं, शायद मोदी का ये ख्याल था कि पाकिस्तान में सियासी चपकलश है, सियासी एक रंजिश है, इस मौके से फायदा उठाना चाहिए। आप देख रहे हैं कि कौमी असम्बली के सतह पे देख ले, कल यहाँ कराची प्रेस क्लब में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वज़ीर-ए-आला सिंध की सरबराही में ANP, MQM, मुस्लिम लीग नून, मुस्लिम लीग काफ, जमात इस्लामी, इवन की PTI को ऑन बोर्ड लिया था, लेकिन उनका अपना एक रैली तो इस वजह वो आ नहीं सके, वरना वो भी एग्री थे। और यहाँ मुतफ़क़ा करारदाद पास करना हिंदुस्तान के खिलाफ, तो ये पाकिस्तान पूरा कौम को बल्कि हिंदुस्तान को ये मैसेज दे रहे हैं कि हमारी जाती इख्तलाफ जितने भी है और आइंदा भी रहेंगे, मगर पाकिस्तान के खातिर, पाकिस्तान के दुश्मनों के खातिर के सामने हम जो है ना वो हिसाब लाई है और उनको जो है जवाब देंगे। तो मैं कहता हूँ बड़ा अच्छा साइन है और पाकिस्तानी को, और बल्कि कौमी असम्बली में आप देख रहे हैं कि अपोजिशन रहनुमा देख लें या हुकूमती देख लें, वो एक पेज पे एक ही ज़बान में बात करते हैं हिंदुस्तान के सामने। ठीक है, आपका पॉइंट ऑफ व्यू आ गया। ब्रिगेडियर तुगरुल जमीन साहब, इस वक्त अवामी सतह पे बहुत ज़्यादा जो है ये एक मुतालबा किया जा रहा है कि एक हतमी तौर पे जवाब पाकिस्तान की तरफ फौजी नौयत का जाना चाहिए, जैसे उन्होंने यहाँ पे मिसाइल फेंके हैं, ये तब तक, यानी अवाम का कहना है कि तब तक हमारा हिसाब पूरा नहीं होगा और इंडिया को अमन नहीं आएगा जब तक हम उनकी फौजी इंस्टॉलेशन और ख़ास तौर पे हाइड्रो इंस्टॉलेशन, जैसे उन्होंने नीलम जेलम के ऊपर हमला किया, हमें भी ऐसा करना चाहिए। मेरे ख्याल में ये तमाम बातें फौजी हमारे जर्नल जो हैं और जो हमारे साथी रहनुमा हैं वो तमाम इन चीज़ों को उनके नज़र में है और उनको इस बात का इदराक भी है कि अवाम ये चाहता है। और हमारे पास बहुत सारी टारगेट्स हैं जिसमें पानी के ज़खायर भी शामिल हैं, उनकी फौजी छावनियाँ भी शामिल हैं और भी उनके हिसास जगह शामिल हैं। तो सिर्फ इंतज़ार इस बात का है कि एक दफ़ा फैसला कर लें कि यार कहाँ हमने हमला करना है और इसके मुज़म्मरात क्या होंगे, क्योंकि आप हमला करेंगे फिर उसका वो जवाबी हमला होगा, तो वो तमाम चीज़ों को सोचना, उस पर बातचीत करना वो ज़रूरी होता है, क्योंकि एक दफ़ा आपने बटन दबा दिया फिर तो ये ख़त्म नहीं होगी चीज़। मगर मुझे पूरा कामिल यकीन है कि इनको जवाब अच्छी तरह दिया जाएगा जिसमें अवामी उमंगें भी शामिल होंगी और जो हमारी कौम के लिए भी बेहतर होगा और जो दुश्मन को भी ऐसा जवाब होगा कि वो आइंदा फिर
مزید ہم پہ حملہ کرنے کی نہ سوچے. جی بالکل شکریہ. اچھا میاں وحید صاحب، جیسے ابھی ذکر ہو رہا ہے کہ عوامی امنگوں کے مطابق جو ہے وہ فوج کو بدلہ لینا چاہیے، کیونکہ انہوں نے ہماری نیتی آبادی کے اوپر، ہماری مسجدوں کے اوپر حملہ کیا ہے رات کی تاریکی میں بزدلانہ انداز میں، تو کیا ابھی بھی فوج آپ سمجھتے ہیں کہ اس وقت اپنے طور پر مکمل تیار ہے؟ جیسے کل نیشنل سیکورٹی کمیٹی نے افواج پاکستان کو مکمل اختیار دے دیا ہے کہ جب چاہے جیسے چاہے اپنا بدلہ لے لے، تو کیا فوری طور پر پاکستان کو اپنا بدلہ لے لینا چاہیے؟ اس میں کوئی شک نہیں کہ آپ کی جو بہادر افواج ہے وہ دشمن کے جو ہے اس کا مقابلے کے لیے، ہر طرح کے مقابلے کی بالکل تیار بیٹھی ہوئی ہے. اور جو اب دشمن کا کوئی سرپرائز نہیں ہے، اور اب افواج پاکستان ہی انڈیا کو سرپرائز کریں گی. اور وہ اس بات پہ ہیں کہ اب ہم نے کون سے ٹارگٹ جو ہے نا اچیو کرنے ہیں، اور ان ٹارگٹس کے اوپر ہم نے ہٹ کرنا ہے. اور وہ انشاءاللہ العزیز اس کا جواب وہ دشمن کو دینے کے لیے بالکل تیار ہے. اور ہماری جو عوام بھی ہے وہ بھی اپنی افواج پاکستان کے بالکل ساتھ ہے. اب ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ ہم نے اس کا ٹائمنگ اس کی دیکھنی ہے کہ کون سی ٹائم جو ہے اس میں ہم نے یہ کرنا ہے اور ان کو جواب دینا ہے، اور کس جگہ پہ ان کو جواب دینا ہے کہ اب اس جنگ کو ہم نے کہاں تک لے کے جانا ہے، اور کہاں جا کے اس کو، یہ جس طرح میرے پیشے رو بریگیڈی صاحب نے فرمایا ہے کہ یہ ہم نے کہاں تک اس کو لے کے جانا ہے، اور اس کے کیا اثرات ہوں گے اور پوری دنیا کے اوپر اس کے کیا ہوں گے. یہ سارا چونکہ ہمارا جو تھنک ٹینک ہے اس وقت وہ افواج پاکستان کا بھی اور پاکستان کا بھی، وہ اسی پہ سوچ رہا ہے کہ ہم نے اس کو کہاں تک لے کے جانا ہے، اور ہر طرح کا ہم اس کو جواب دیں گے. ہم نے ان کو کہہ دیا ہوا ہے کہ آپ ہمارا پانی روکیں گے تو یہ جنگ اب حالت جنگ میں تو ہیں، اب ہم ان کو ہر طرح سے سرپرائز کر سکتے ہیں کہ جو انہوں نے سوچ نہیں رکھا تھا. اس سے پہلے انہوں نے یہ سوچ نہیں رکھا تھا کہ ہمیں اس طرح سے یہ جواب آئے گا پاکستان کی طرف سے، اور آئندہ بھی ہم ان کے ساتھ ہر طرح سے نپٹیں گے. اب یہ دیکھنا یہ ہے کہ پیچھے جو محرکات ہیں اس کو بھی ہم نے کس طرح سے، اور انٹرنیشنلی اس کو کس طرح سے ہم نے، اب وہ جنگی جرائم کے اوپر ہندوستان جو ہے اس کی انوالومنٹ بہت زیادہ ہو گئی ہے، اور اس کو بھی ہم نے جو ہے پوری دنیا کو اس کے اوپر بھی جی ٹھیک ہے میاں صاحب، اس کو پوری دنیا پہ ہمیں بتائیں. آ گیا. ابھی آپ سے بات چیت کا سلسلہ جاری رہے گا. بریگیڈیئر ہارون نواز صاحب، آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ جی آ رہی ہے. ہاں جی بریگیڈیئر صاحب، کیا دیکھتے ہیں آج 25 اسرائیلی ڈرونز کو گرا دیا گیا، یہ ایک دوبارہ چال چلی ہے بھارت نے، آپ کیسے دیکھتے ہیں کہ ہم نے کامیابی سے 25 ڈرون گرائے ہیں؟ اس صورتحال کو کس طرف جاتا دیکھ رہے ہیں آپ؟ دیکھیں، ظاہر ہے کہ انڈیا کو اب پیچھے سے 7 آج کی رات کو ان کے ایئر کرافٹ گرے ہیں، اور ان کا جو برا حال ہوا ہے، 3 رافیل 2 جی گرے ہیں، اس کے بعد سے یہ ٹوٹل ڈرون چلے گئے ہیں. ابھی وقت بہت تک یا بھی ہاتھ تو اڑا نہیں سکتے، اس کے ڈرون کریں ہراسمنٹ کرنے جی جی جی. اچھا بریگیڈیئر صاحب، آپ کیسے دیکھتے ہیں کہ جو لائن آف کنٹرول کے اوپر پاکستانی فوج بڑے بھرپور طریقے سے بھارتی افواج کو نقصان پہنچا رہی ہے، 40 سے 50 بھارتی فوجوں کی ہلاکت کی بھی خبریں آ رہی ہیں؟ بریگیڈیئر صاحب، آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ بریگیڈیئر صاحب کو آواز نہیں آ رہی. اچھا میاں صاحب کیسے دیکھتے ہیں کہ اس وقت لائن آف کنٹرول کے اوپر بھی پاکستانی افواج بڑے بھرپور طریقے سے لڑ رہے ہیں، اور ایک اطلاع کے مطابق 40 سے 50 بھارتی فوجیوں کو جہنم واصل کر دیا گیا ہے؟ جی، جو میرے پاس اطلاعات ہیں وہ اس سے بھی زیادہ کی ہیں. یہ آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے کہ اس کو بھی یہ ٹھیک بات آپ فرما رہے ہیں، لیکن چونکہ دشمن کا نقصان بہت ہوا ہے، اور اس کا جو ہے ہمارے پاس بھی چونکہ اس طرح سے ایگزیکٹ اس کا جو نقصان ہے وہ ابھی اعداد و شمار آ رہے ہیں ہمارے پاس بھی اس کے، لیکن دشمن کا نقصان بہت زیادہ ہے، اس سے کہیں زیادہ ہے. اور جو میرے پاس جو اس کی اطلاعات ہیں اس کے مطابق تو یہ سینکڑوں کی تعداد میں ان کے فوجی جوانوں کی جو ہے نا وہ ان کو جہنم واصل کر دیا
دیا گیا ہے صحیح. ہماری بہادر افواج پاکستان نے. اور اس کے علاوہ جو آپ نے ان کی جتنی چھاؤنیاں تباہ کی ہیں اس کے اندر بھی بہت سارا ان کا نقصان ہوا ہے. اور مزید بھی جو پاکستان نے ابھی بھی پتہ چلا ہے کہ کوئی فریش بھی انہوں نے ایک ٹارگٹ کیے ہیں 2-3 پاکستان نے, اور بڑا اس میں بڑی ان کو کامیابی ملی ہے. اس کی بھی آگے چل کے آپ کو انشاءاللہ رپورٹنگ اس کی ہوئے گی. دوبارہ چیک کرتے ہیں بریگیڈیئر صاحب. بریگیڈیئر حارث نواز صاحب, آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ جی ٹھیک ہے. تو جی میاں صاحب آپ اپنی بات جاری رکھیں. جی اب ہندوستان کی تو جو اس وقت یہ حالت ہے وہ کہتے ہیں نا کھسیانی بلی کھمبا نوچے, وہ اس وقت وہ اس یہ چونکہ وہ سمجھ رہا ہے کہ اب میں اس کو راستہ نہیں مل رہا کہ وہ اسے کس طرح سے اس کو نکلے. اس نے یہ نہیں سوچ رکھا تھا کہ یہ اتنے طویل بھی ہوگی, وہ تو اس نے یہ سوچ رکھا تھا کہ ہم نے اس نے صاحب آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے کہ بھارت نے بیسیکلی ہمیں نیپال یا مالدیپ سمجھ کے ہمارے اوپر حملہ تو کر دیا, لیکن اس کو یہ نہیں پتا کہ یہ ایٹمی پاکستان ہے اور ہم حملہ کریں گے تو اس کا مقابلہ کیسے ہوگا. جدید ترین طیارے جس پہ ان کو بڑا فخر تھا, بڑا ناز تھا کہ ہمارے پاس یہ رافیل طیارے ہیں, لیکن وہ بالکل ہی فیل ہو گئے, راہ اپنی جگہ فیل ہو گئی. تو دیکھا پاکستانی جی بالکل ٹھیک ہے. تو یہ صورتحال ہے اس وقت. پاکستانی افواج اپنے دشمن کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کھڑا ہے اور اس کے ہر چال کا جواب دے رہا ہے. ڈاکٹر صاحب آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ جی ڈاکٹر صاحب آپ کو میری آواز آ رہی ہے آپ کو؟ جی آ رہی ہے آواز. جی اچھا ڈاکٹر صاحب کیسے دیکھتے ہیں اس وقت صورتحال پاک بھارت کشیدگی کی کس طرف جا رہی ہے؟ بھارت نے بزدلانہ رات کی تاریکی میں حملہ کیا لیکن پاکستانی افواج نے بھرپور جواب دیا. پھر آج ان کی طرف سے ڈرون بھیجے گئے لیکن ہماری افواج نے بڑی کامیابی سے ان کو انٹرسیپٹ کیا, گرا لیا. ان کے مقاصد ان کامیاب نہ ہو سکے. آپ یہ صورتحال کو کس طرف جاتا دیکھ رہے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈاکٹر صاحب سر ایکچولی بات یہ ہے کہ جس طرح ایک ہمیشہ کی طرح بھارت اپنی ایک بزدلی دکھاتا ہے جی تو انہوں نے اس دفعہ بھی رات کی تاریکی میں جو ایک سویلینز پہ, ہماری عبادت گاہوں پہ اور ہمارے شہروں پہ حملہ کیا جی تو یہ اس کی فرسٹریشن, اس کی بزدلی کو دکھاتا ہے. صحیح. تو یہ لوگ سمجھ رہے ہیں کہ شاید پاکستانی عوام, پاکستانی افواج یہ لوگ سوئے ہوئے ہیں یا یہ لوگ کمزور ہیں. جی تو ہمیشہ جو ہے نا ہمارے دین نے بھی سکھایا کہ آپ برداشت سے کام لیں تاکہ کسی انسانی جانوں کا زیادہ ہو. لیکن کل رات کے واقعات کے بعد یہ بات ظاہر ہو رہی ہے کہ جو بھارت کی ایک RSS ان کی جو ہندوتوا سوچ ہے وہ پاکستانیوں کو بزدل سمجھ رہی ہے اور سمجھ رہے ہیں کہ شاید ہم لوگ ان پہ اٹیک کیا, ان کو ہم جواب نہیں دیں گے. ہم لوگ بھرپور جواب کی قابلیت بھی رکھتے ہیں اور انشاءاللہ اپنی مرضی سے اپنی جگہ پہ اور اپنے وقت پہ ان کو ایسا منہ توڑ جواب دیا جائے گا پاکستانی افواج کی جانب سے. اور اس وقت ملک سب سے پہلے ہے, سیاست باقی چیزیں بعد میں ہیں. ہم تمام لوگ اپنی افواج کے ساتھ بالکل ڈٹ کے کھڑے ہیں اور انشاءاللہ اگر ہم تمام لوگوں کو بارڈر پہ جا کے یا پاکستانی افواج کی شانہ بشانہ اپنی جانوں کی نذرانہ بھی پیش کرنا پڑا تو ہم لوگ آپ کیسے دیتے ہیں ڈاکٹر صاحب اس وقت عوام کا مورال جو ہے وہ اپنے دشمن کے خلاف کتنا ہائی ہے؟ آپ کیسے دیکھتے ہیں کہ ہماری افواج جو ہے وہ اپنے دشمن کو کس طرح ناکام بنا رہی ہے؟ کیا یہ عوامی امنگوں کے عین مطابق چل رہا ہے؟ بحیثیت مسلمان پاکستان میں ہر مسلمان کا جو ایک جذبہ ایمانی ہے وہ پہلے سے زیادہ الحمدللہ بلند ہے. اور جو جہاد ہے وہ پاکستانی عوام اور ہم لوگوں کے دین میں ہم لوگوں کو سکھایا گیا ہے اور ہم لوگوں کے خون میں شامل ہے, ہم لوگوں کے ایمان کا حصہ ہے. تو اگر انڈیا یہ سمجھتا ہے کہ پاکستانی عوام اور پاکستانی افواج ایک دوسرے سے الگ ہیں اس جنگ کے ماحول میں تو یہ ان کی بہت بڑی غلط فہمی ہے. اور جس طرح آج کے دن اور کل رات پاکستانی افواج نے ان کے جو بھیجے ہوئے یہ پتنگ تھے, ڈرون تھے, یہ انہوں نے بھیجے, اس کا جواب دیا. تو انشاءاللہ اس سے بڑھ کر اور اس سے ملٹی پلائی کر کے انشاءاللہ انڈیا کو اس کا بھرپور جواب دیا جائے. جی ٹھیک ہے. اچھا میاں صاحب جیسے ڈاکٹر صاحب کہہ رہے ہیں کہ جو حالات اس وقت چل رہے ہیں, اس وقت ہم حالت جنگ میں, تو اس وقت سیاست پیچھے ہے اور قومی مفاد, قومی سلامتی جو ہے وہ آگے ہے. تو آپ کیسے دیکھتے ہیں کہ ہماری سیاسی جماعتوں نے کیسے ریسپونڈ کیا اور ایک پیج پہ آئے اور بھارت کو منہ کی کھانی پڑی؟ جی اس میں کوئی شک نہیں, اور یہ ایک بڑی خوبصورتی ہے اس قوم کی. سوری,
بڑی خوبصورتی ہے اس قوم کی کہ اس نے جب بھی کبھی ہماری افواج کو ضرورت پڑی ہے یہ اس کے پیچھے بالکل دیوانہ وار کھڑی ہوئی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ ہماری افواج اور پاکستانی عوام یہ ایک ہی نظر آتے ہیں اس وقت پورے ملک میں۔ ہماری سیاسی جو ہم محاذ اس پہ دیکھیں، ہمارا سفارتی محاذ ہے اس میں دیکھیں، پاکستان کے اندر رہنے والے اور پاکستان سے باہر رہنے والے بھی پاکستانی جو ہیں وہ بھی ہمارے افواج پاکستان کے ساتھ ہیں، اور وہ ہر ملک کے اندر ہندوستان کے خلاف جو ہے وہ کام کر رہے ہیں۔ پاکستانی خاص طور پہ ان کے انڈیا کے سفارت خاص طور پہ یورپ کے اندر تو بڑی جو ہے نا پاکستانی جو عوام ہے اس کے درمیان بڑی بے چینی ہے، اور وہ پاکستانی افواج کے ساتھ ہیں ہر طرح سے، اور وہ ان کا اعلان ہے ہمیں جس طرح کی بھی قربانی دینی پڑی ہم افواج پاکستان کے ساتھ ہیں۔ اور اسی طرح سیاست دان بھی جتنے بھی گئے ہیں، کوئی بھی پارٹی اس وقت چاہے وہ پارلیمنٹ کے اندر ہیں یا پارلیمنٹ سے باہر بھی ہیں، وہ سارے کے سارے ایک ہی پیج پہ ہمیں نظر آتے ہیں۔ یہ ایک بڑی اچھی بات ہے، لیکن ہمیں ایک میں بات ضرور کرنا چاہوں گا یہاں پہ، ایک تو ہمیں ہندوستان کا جو ہے نا ایک جو بھیانک چہرہ ہے وہ جنگی جرائم کا مرتکب ہو رہا ہے، اور اس کو ہمیں سفارتی محاذ پہ پوری دنیا کو اس کا چہرہ دکھانا چاہیے، اور اس کے لیے وفود کا جو اگر پرائم منسٹر کو چاہیے اس پہ بھی اے پی سی بھی بلوا لیں، اور پھر یہ وفود جو ہے بالکل ٹھیک ہے، سفارتی طور پہ ہمیں اس کو آگے لے کے آنا چاہیے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، سفارتی طور پہ ہم کہاں کھڑے ہیں؟ ہمیں سفارتی ایفرٹ کرنی چاہیے، چونکہ فوجی طور پہ تو ہم بھارت کا مقابلہ کر رہے ہیں، لیکن سفارتی طور پر آپ کیا سمجھتے ہیں کہ حکومت کو جو اقدامات اٹھا رہی ہے وہ ٹھیک ہے یا ان سے بہتر کو کام کرنا چاہیے؟ کیونکہ جب تک ڈپلومیٹکلی ہم اپنے آپ کو پروو نہیں کریں گے، ہم یہ نہیں بتائیں گے کہ جس جگہ پہ انڈیا نے دہشت گردی کے ٹھکانے سمجھ کے حملہ کیا ہے وہ تو مسجدیں ہیں، وہ تو مدرسے ہیں، وہ تو شریف لوگوں کی جگہ ہے، تو کیا ہمارے اس مقدمے کو اقوام عالم کے سامنے پیش کرنے کے لیے ہماری حکومت جو اقدامات اٹھا رہی ہے وہ کافی ہے یا مزید کرنا چاہیے؟ علوی صاحب، جو حکومت پاکستان ہے اس ٹائم، جو موجودہ ہمارے فارن منسٹر ہیں یا جو ہمارے باقی رسپانسبل لوگ ہیں، میں نہیں سمجھتا کہ انہوں نے جو ان کی ڈیوٹی تھی وہ صحیح طریقے سے کی ہے۔ بسائڈ آف ایوری تھنگ کہ ہم لوگ ظاہر ہے اس موقع پہ ان کے ساتھ ان کی شانہ بشانہ ان کے پیچھے کھڑے ہیں، لیکن بات یہ ہے کہ جہاں اگر کچھ چیزیں میں کمی کوتاہی رہ جائے تو وہاں ان کی اصلاح کے لیے جمہوریت کا حسن ہوتی ہے۔ تو اب ہمارے جو فورن منسٹر صاحب ہے اسحاق ڈار، ان کا پہلے کوئی فورن افیئرز میں کوئی ایکسپیرینس نہیں ہے، یہ فینانس کے بندے ہیں اور فینانس کو ڈیل کرتے رہے ہیں، فورن افیئرز کو یہ پراپر طریقے سے ڈیل نہیں کر رہے ہیں۔ تو میں اس وقت یہ مطالبہ کروں گا کہ جی آپ کے پاس بہترین فورن منسٹر، ایک شاہ محمود قریشی رہ گئے، اس سے پہلے قصوری صاحب رہ گئے، مختلف ہمارے فورن منسٹر ہیں، تو فوری طور پہ اپنے سیاسی اختلافات کو بلا کے جو اپنی اندرونی خلفشار ہے، اندرونی آپس کی لڑائی ہے کہ میں نے آپ کو جیل میں ڈالنا ہے، میں نے آپ کو جیل میں ڈالنا ہے، یہ ختم کر کے فوری طور پہ تمام جو پرانے فورن منسٹرز ہیں، فورن سیکرٹریز ہیں، ان کو بٹھا کے ایک متفقہ طور پہ فورن پالیسی بنانی چاہیے اور اس کو پھر ایگزیکیوٹ کرنا چاہیے اکراس دی بورڈ۔ میں یہ مطالبہ کروں گا آپ کے اس فورم سے کہ ہمارے جو لوگ ہیں، ہائر اپس ہیں، جو ذمہ دار ہیں چیزوں کے، تو ان لوگوں کو یہ چیز دیکھنی چاہیے کہ جو ہے نا فورن ڈپلومیسی ایک بندے کا کام نہیں ہے، یہ اور نہ ہی یہ عسکری ونگ کا کام ہے۔ ہمارے بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے کہ جو ڈپلومیسی کے ماہرین ہیں ہمارے پاس بڑے بڑے نام ہیں، ان کو اس موقع کے اوپر جو ہے وہ باہر بھیجنا چاہیے۔ اچھا میاں صاحب، کیا سمجھتے ہیں اس وقت مودی سے بھی انڈین عوام سوال کر رہی ہے کہ جن جگہوں کے اوپر دہشت گردی کے اڈے ظاہر کر کے حملہ کیا گیا پاکستان کے اوپر، وہاں تو کچھ بھی نہیں تھا، وہ تو مدرسے تھے، تو یہ سوال دینے کے لیے مودی بھی قاصر ہے، اس کا بھی منہ بند ہے، وہ کہتے ہیں کہ تم نے غلطی کی ہے۔ جی، میں نے پہلے جیسے کہ عرض کیا نا کہ یہ ان کو یہ اندازہ نہیں تھا کہ یہ جو جنگ ہے یہ ہمارے پیچھے پڑ جائے گی، اس سے ہمیں نکلنا، اب ان کو سمجھ نہیں آ رہا کہ اس سے کیسے نکلا جائے۔ دیکھیں، اگر ہندوستان تھوڑا سا اور آگے بڑھ کے جس طرح سے اس نے اپیل کی ہے، لیکن وہ ایک اور سٹیپ فارورڈ ہونا پڑے گا اس کو کہ وہ پھر ان ملکوں کو بھی
اور زیادہ زور دے کے کہے، خاص طور پہ امریکہ کو، اور جس طرح سے اس نے ہر ورڈ میں دہائی دی ہے، تو وہ مزید ان کو کہے تو ڈیفینیٹ اس کے پھر جو ہے اس کو کسی نہ کسی جگہ پہ جنگ کو بھی پھر کسی طرف لے کے تو جانا ہے نا، تو پھر اس کو ظاہری بات ہے کوئی تو اس کا وائنڈ اپ ہوگا، تو وہ اب وہ چاہتا ہے اندر سے، وہ یہی چاہتا ہے کہ اس کا وائنڈ اپ ہو جائے اور مجھے پوچھا بھی نہ جائے، لیکن چونکہ اس کی عوام ہے، ادھر 25 کروڑ عوام ہے تو ادھر 1.5 ارب کے لگ بھگ اس کی عوام ہے، تو وہ جو ہے ان کا اور ان ساری عوام کا مورال ڈاؤن ہوا ہے اس سے کہ یہ ان کا میڈیا بڑی کوشش کر رہا ہے کہ ان کا جو مورال کو ہے بوسٹ اپ کیا جائے، ہاں جی، تو وہ کافی مشکل ہے، اس لیے وہ یہ پھنس گیا ہے، اب وہ کمبل کو تو چھوڑتا ہے لیکن کمبل اسے نہیں چھوڑ رہا، تو معاملات یہ ہے اب اس کے ساتھ کمبل، یہ جنگ بھی کمبل ہو گئی ہے اور اس کو ظاہری بات ہے منہ کی کھانی پڑ رہی ہے۔ جی بالکل ٹھیک ہے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ بھارت نے اس وقت یہ جو غیر ذمہ دارانہ طریقے سے پاکستان کے اوپر جو جنگ مسلط کی ہے، یہ نہ صرف خطے کے لیے بلکہ پوری دنیا کے لیے، پوری دنیا کے امن کے لیے یہ نقصان دہ ثابت ہو سکتی ہے، کیونکہ دونوں اقوام جو ہے وہ نیوکلیر قومیں ہیں، اور ان کا اس طرح جنگ کے اندر کچھ نہ کچھ خدا نہ خواستہ کچھ ٹریگر ہو جائے، کوئی معاملہ خراب ہو جائے تو پھر کوئی ایسا کوئی غلطی نہ کر بیٹھے ہم لوگ، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس وقت یہ بھارت کا غیر ذمہ دارانہ اقدام نہیں ہے؟ جی بالکل، دیکھیں جی، بات یہ کہ بھارت کے اندر جو ان کی عوام ہے اور ان کی جو گورنمنٹ ہے، تو ان کی جو گورنمنٹ ہے وہ اپنا دیکھ رہی ہے اگلا الیکشن کی، انہوں نے اپنے الیکشن میں فوکس کرنا ہے اور کس طرح عوام کے جذبات کے ساتھ کھیلنا ہے۔ آج سے چند سال پہلے بھی چاہے یونائٹڈ نیشن کا فورم ہو، چاہے انٹرنیشنل فورم جتنے بھی تھے، تو اس میں عمران خان صاحب اس بات کو ہمیشہ ہائی لائٹ کرتے رہے کہ جی یہ جو خطہ ہے ساؤتھ ایسٹ ایشیا، یہ ایک نیوکلیئر وار کا جو ہے نا سبب بن سکتا ہے، جس سے پوری دنیا کا افیکٹ ہو سکتا ہے۔ تو بھارت کی تو غیر ذمہ داری اپنی جگہ پہ، لیکن ظاہر ہے جب بھارت اگر غیر ذمہ دارانہ رویہ کر رہا ہے اور لیکن اس غیر ذمہ دارانہ رویے کے باوجود بھی وہ انٹرنیشنلی اپنا جتنا بھی نیریٹو ہے اس کو وہ بڑی ثابت کرنے میں کسی حد تک کوشش کر رہا ہے، تو اس کے مقابلے میں ہمیں بھی چاہیے کہ ہم لوگ جو ہمارے پاس تو بتانے کے لیے، لوگ دنیا کو سمجھانے کے لیے بڑا کچھ ہے، لیکن ہم لوگوں کو بھی اب وہ اپنے سیاسی اختلافات کو پسے پشت رکھ کے، اپنی اناؤں کو پسے پشت رکھ کے ایک قوم بن کے اور ایک پالیسی بنا کے دنیا کو بتانا چاہیے کہ یہ جو خطہ ہے جہاں پہ 1.5 ارب لوگ انڈیا میں بستے ہیں، 25 کروڑ عوام پاکستان میں بستے ہیں، تو یہ لوگوں کی زندگیاں، ان لوگوں کا جو ہے نا معاملات، جی ٹھیک ہے، جی بالکل ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے کہ یہ 2.25 ارب انسانوں کی آبادی ہے اور ہمیں غیر ذمہ داری کا ثبوت نہیں دینا چاہیے۔ ناظرین، یہاں پہ وقت ہوا ایک بریک کا، حاضر ہوتے ہیں چھوٹے سے وقفے کے بعد۔